अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। हफ्ते का आगाज एक बार फिर इन हाउस तब्दीली के ऑपोजिशन प्लान की खबरों के साथ हुआ। रिपोर्ट हुआ कि नून लीग के कायद ने इसके लिए होमवर्क की तैयारी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एक बार फिर दावे हुए कि हुकूमती बेंचेस से 2 दर्जन से जायद अराकीन ऑपोजिशन से राब्ते में हैं, लेकिन वही हुआ जो हर दूसरे मामले में होता आया है। ऑपोजिशन अरकान ने ऑपोजिशन जमातों की ही ऑपोजिशन कर डाली और इन हाउस तब्दीली के इम्कान को किसी हद तक खारिज अज इम्कान करार दे दिया। इसी माहौल में हुकूमत ने 2 अहम बिल्स की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली का इजलास बुलाया। फिर वही रिवायती खबरें, बयानात, तबसरे, तज्जिए कि इस बार बिल्स की मंजूरी मुश्किल रहेगी कि इत्तेहादियों के बिल पर कायम हुकूमत से इत्तेहादी नाला हैं और बिल पर वोट करने से दूर रह सकते हैं। लेकिन बिल पेश हुए, ऑपोजिशन के दावे धरे के धरे रह गए, इत्तेहादियों के शिकवे पड़े के पड़े रह गए। इत्तेहादी नाराज ना हुए, ऑपोजिशन कामयाब ना हुई। वही कहानी जो रोज़े अव्वल से है। वाहिद काबिले जिक्र बात यह हुई कि ऑपोजिशन और हुकूमत के अरकान ने इस तनासुब से गैर हाजिरी रखी कि हुकूमत और ऑपोजिशन में अददी फ़र्क बरकरार रहे। 12 अरकान दोनों जानिब से गैर हाजिर रहे। यूं इक्वेशन पर ज्यादा फर्क ना पड़ा। दूसरी काबिले जिक्र खबर या बात जो सामने आई परवेज खटक के हवाले से खबरें थी, जिनको लेकर उन्होंने बाद में तरदीद भी की कि उन्होंने पार्लिमानी पार्टी में वज़ीर आज़म इमरान खान से इख्तिलाफ किया और गैस बहरान पर एहतजाज भी किया। PTI के अंदर से गैस बहरान पर यह पहला एहतजाज नहीं है। सवाल अब यही अहम है, हुकूमत मजबूती से खड़ी है, ऑपोजिशन के पास क्या मंसूबा है? देखिए हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। 25 जनवरी के इजलास में PDM क्या मुला ईजाद करती है। आज इन्हीं निकात पर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहिब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनज़दा चटान साहिब हमारे साथ हैं। अली गौहर बलोच साहिब, ये फरमाइएगा, दावे बहुत, बातें बहुत, लोगों को बहुत कुछ आपने बताया, ना फाइनेंस बिल रहा, स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के बिल पर आप लोगों ने हाथ भी जोड़े। कोई कमी रह गई कोशिशों में या कोशिशें सिर्फ तकरीरों में थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि कभी भी जो मुतहिदा अपोजिशन है उसने किसी भी सेशन में, चाहे वो कोई बजट सेशन हो, चाहे वो मिनी बजट सेशन हो या दीगर मामलात, और अभी तो ये साथ जो मामला स्टेट बैंक वाले बिल का भी आया है, इन तमाम मामलात ने पूरी अपोजिशन ने हमेशा भरपूर तरीके के साथ और भरपूर जद्दोजहद के साथ जो है वो हिस्सा भी लिया और उन चीज़ों को रोकने की भी कोशिश की। लेकिन जाहिर है, जैसे अभी आप इंट्रो में एहसन इकबाल साहब की बात भी सुनवा रही थी, तो उन्होंने भी कहा अगरचे ये गैर मुंतखब शुदा हुकूमत है और चोर दरवाज़ों के ज़रिए मुंतखब हुई है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अददी अक्सरियत तो है, इसलिए हुकूमत को हुकूमत कहा जाता है और अपोजिशन को अपोजिशन कहा जाता है। बात यह है कि इस दफ़ा भी मां सवाए उन अराकीन के जिनके खुदा न खास्ता को घरों पे एमरजेंसी थी, कोई बीमार थे, कोई मुल्क से बाहर गया हुआ था, तो उसके बावजूद पूरी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो मतलब है कि इनकी अक्सरियत जो थी, जितने भी लोग थे वो मतलब उन्होंने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और ना सिर्फ असम्बली के अंदर एहतजाज किया, ना सिर्फ भरपूर तरीके के साथ उस बिल की जो क्लॉजेज थी उनके ऊपर अपने एतराज़ात दाखिल करवाए, उस पर बहस की, हुकूमत को कायल करने की कोशिश की। अक्सरियत का मतलब आयशा ये नहीं है कि आप वो कवानीन पास कर दें जो पाकिस्तान के कानून और आइन के ख़िलाफ़ हों, जो पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ को सलब करते हों, जो पाकिस्तान में महंगाई के मारे हुए अवाम के ऊपर एक और महंगाई का बम ब्लास्ट करें कि अगर उनमें कोई सांस लेने की सिक्कत रह गई है तो गुर्बत तो खत्म नहीं हो सकी, इसको गरीबों को ही अली गौहर बलोच साहब, सवाल फिर ये उठता है कि आप मुत्तहिदा अपोजिशन थे और यकीनी तौर पर दोनों जानिब, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JU, आप सब लोगों की जानिब से बयानात दिए जाते रहे कि ये आप बिल पास नहीं होने देंगे, अवाम के साथ ज्यादती होगी, ये होगा, वो होगा, रोकेंगे, ये कर देंगे। तो फिर आप लोग ये भी दावे करते हैं, नंबर आपकी साइड पे खड़ा है, PTI के अंदर आप बात करते हैं, पंजाब को लेके भी यहाँ बहुत से लोग आपके साथ राब्ते में हैं, इत्तेहादियों के साथ आप लोगों के राब्ते और मुलाकातें। मतलब ये हुआ कि जो लोग हुकूमत के साथ खड़े हैं वो आपके नैरेटिव को बाय नहीं कर रहे हैं।
نہیں، بات یہ نہیں ہے. مطلب ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو اراکین اسمبلی ہیں عائشہ، آپ کے سوال کے دو پہلو بنتے ہیں. وہ تمام کے تمام جو ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اور ہر طرح کی پالیسیز پر شدید کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بھی اگر آپ بجٹ کی تقاریر جو کہ بجٹ میں انہوں نے کی تھی، جس میں حکومتی اراکین نے کی تھی، آپ نکلوائیں تو تقریباً آدھے کے قریب حکومتی اراکین وہ ہیں جنہوں نے اپنی ہی حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیز پر شدید تنقید کی. آج جمعے کا دن تھا، نور عالم خان نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ بات کی بجٹ کے نور اوپر، عالم خان نے ان بل کے لیے ووٹ بھی تو کیا نا، ووٹ بھی تو کیا نا انہی بلوں کے لیے. وہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں ان لوگوں کی مجبوری ہے، جب وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. ظاہر ہے ہم نے تو نے کہا، میں نے اپنی سپیچ میں ان کو کہا کہ خدارا آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف دیا ہوا ہے، آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف دیا ہوا ہے. لہذا اس نظام کا حصہ نہ بنے، اس غریبوں کے اوپر جو ظلم ڈھانے والا بجٹ ہے اس کا آپ اعلی کار نہ بنے. لیکن ظاہر ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ عوام سے ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کو گرانٹس بھی چاہیے، ان کو کام بھی چاہیے. اور بالخصوص جس طرح سے آپ وکٹمائزیشن دیکھتے ہیں، ہم اپوزیشن والے تو وہ وکٹمائزیشن بھی بھگت رہے ہیں، لیکن حکومتی اراکین اس چیز کے عادی نہیں ہیں. آپ لوگوں کو ریلیف بھی ساتھ ساتھ کافی مل رہے ہیں. بلوچ میں ذرا شامل کر لوں پیپلز پارٹی سے اخون زدہ چٹان صاحب کو. سر، متحدہ اپوزیشن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر متحد سیاست کر رہے ہیں اور ہر موقع پر آپ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس رہا یا بجٹ کے اوپر بھی آ جائیں کہ ناکام ہو جائے گی حکومت، ان کے نمبر پورے نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ اتنے لوگ رابطے میں، حکومت کے نمبر پورے ہو جاتے ہیں، حکومت انٹیکٹ رہتی ہے اپنے معاملات کو لے کر. آپ کنونس نہیں کسی کو کر پاتے یا صرف بیان دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عائشہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت سے اپنے جو کولیشن ہے وہ بھی نالا ہے. حکومت کے اندر بھی، اپنے پارٹی کے اندر بھی بہت سارے دراڑے ہیں. لیکن ہم یہ بات اخون زدہ چٹان صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کہیں آپ لوگ غلط ریڈ تو نہیں کرتے؟ آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ دراڑے ہیں، ہر گھر میں خفگی ہوتی ہے، دیکھیں وہ ہر معاملے میں حکومت کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. اگر آپ مجھے موقع دیتے تو پھر آپ کی یہ سوال کا ضرورت نہیں پڑتا. اچھا کیجئے. ہم اپوزیشن کو یہ سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ ان سے اپنی کولیشن بھی ناراض ہے، ان کے اندر دراڑی بھی ہے، لوگ رابطوں میں بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، مسلم لیگ نون کی ساتھ بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے ایک ایک بل پہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس حکومت کو گھر بھیجنے پہ ہمارے ساتھ تیار ہے. وہ اس پہ تیار نہیں ہے کہ حکومت پہ، بجٹ پہ یا منی بجٹ پہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ہم سارے متحد ہو کے اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اگر ہم کوئی عدم اعتماد سامنے لاتے ہیں تو اس پہ آپ دیکھ لیں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تیار ہیں. یہ بات ہم کب سے اپوزیشن کو سمجھا رہی ہیں، لیکن ہمارے دیکھیں پھر مجھے آپ کو روکنا پڑے گا. خود زدہ چٹان صاحب، یہ وہی سوال دوبارہ آ گیا کہ آپ کی ریڈنگ غلط نہ، اور نیٹ پریکٹس جو ہے اس میں آپ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے. فائنل میچ کیسے کھیلیں گے؟ آپ کہتے ہیں وہ وہاں تیار ہیں، یہاں تیار نہیں ہیں. کسی نے لکھ کے دیا ہے کیا؟ ہم نے کھیل دیا نا عائشہ. جی عائشہ، ہم نے کھیل دیا نا. یہ سوال ہم سے پی ڈی ایم میں ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے کیا کہ یہ کیسے ہوگا، تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ ہم گیلانی صاحب کو سینٹ کا الیکشن قومی اسمبلی سے لڑاتے ہیں اور ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا. اور ساری دنیا نے دیکھ لیا، عائشہ آپ نے بھی دیکھ لیا کہ ہم نے گیلانی صاحب سے، جہاں سے یہ وزیر اعظم منتخب ہوا ہے، وہاں سے ہم نے اس کو الیکشن لڑوایا اور ہم نے حکومت کو ہرایا. ہم نے متحدہ اپوزیشن کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ جیت گیا. لیکن ہمارے کچھ دوست بالکل برملا کہتے ہیں کہ جب تک بزدار پنجاب پہ مسلط رہے گا تو لوگوں کو شہباز شریف صاحب یاد آئیں گے. شاہدہ خان عباسی صاحب نے کئی بار کہا ہے جب یہ ہائیبریڈ حکومت کا وزیر اعظم اس ملک پہ مسلط رہے گا اور اس طریقے سے یہ اقدامات کریں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے تو لوگوں کو ہم یاد آئیں گے، آئندہ الیکشن میں ہمارا ووٹ بڑھے گا. لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا ہمارے بات ان لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. میں اس ایشو پہ آتی ہوں. آپ نے کافی کھل کے بات کر دی ہے عدم اعتماد اور اپنی تیاری کو لے کر. میں اس پہ واپس آتی ہوں اور دوبارہ جائیں گے احسن اقبال صاحب کی جو ہم نے گفتگو سنوائی، پھر اس پوائنٹ پر آتے ہیں. لیکن پہلے مسرت صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں. مسرت صاحبہ، بل پاس کرا لیا اور بڑی خوش بھی ہوئی گورنمنٹ، 168 ووٹ.
آپ لوگوں کو اپنے ہی زور پہ مل گئے, آپ کے لوگ انٹیکٹ رہے, یا کچھ فون کالز کا تذکرہ عباسی صاحب نے بہت کیا ہے کل سے, کوئی غیبی مدد بھی حاصل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ہر بل پاس ہونے سے پہلے, ہر بجٹ سے پہلے یہ اتنے بلند و باغ دعوے کرتے ہیں کہ بس انہوں نے کبھی کہتے ہیں ہم لات مار کے, ٹھوکر مار کے کرسی سے نکال دیں گے, اور کبھی آر پار کرنے کی بھی باتیں ہوئیں. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب ان کی سبکی ہوتی ہے, جب ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے, تو اس کے بعد فون کالز کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. اب بھائی صاحب, فون کالز ہمیں آتی ہیں, رپورٹنگ آپ کے پاس ہے. اٹ مینس کہ کہیں یہ چیک کیا جائے. میں میڈیا سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور اینکر حضرات سے کہ ان سے پوچھیں ان کو تو کہیں کالز نہیں آتی, یہ ان کالز کا تو ذکر نہیں کرتے کہ امپورٹنٹ سیشنز کے اندر ان کے بھی سنا ہے کچھ بندے غائب ہو جاتے ہیں, کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی ملک سے باہر چلا جاتا ہے. دیکھیں یہ باتیں ساری یوز لیس اس وقت ہو جاتی ہے, زیر بحث نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک چیز کا کلیم کرتے ہیں کہ جی اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد ہمارا نمبر بھی پورا رہتا ہے, ہمارے بل بھی پاس ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کہ جی کالز آئی تھی. دیکھیں کالز تو ہمیں آتی ہیں, ان کو اپوزیشن والوں کو کالز نہیں آتی کہ بھئی آئے سیشن اٹینڈ کریں, امپورٹنٹ سیشن ہے, ان کے لوگ کرتے ہیں. ایک چیز میں تو وہی بات کروں گی جو میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہا, یہ جو پچھلی متحدہ آپ لوگوں کی اجلاس اتنی امپورٹنس ہے نہیں, مگر ایک بات ہوئی مسرت صاحبہ, اس بار اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ حکومتی اراکین کو فون آیا. اس سے پہلے جب سینٹ والا معاملہ رہا تب کچھ لوگ جو ان کے ساتھ بھی موجود تھے اکٹھے ہوئے اپوزیشن کے, ان کو بھی فون گئے تھے. اس بار صرف آپ لوگوں کو فون آئے ہیں. عائشہ آج میں فون کالز کی سٹوری پوری کر دوں تاکہ ان کو بتائیں کہ اب فون کالز کے تانے دینے سے کام نہیں چلے گا. اپوزیشن جو ہے نا, ان کو اب کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کنسٹرکٹیو چیزوں کی طرف آ جانا چاہیے. ہمیں تو یہ ہر وقت بتاتے ہیں کہ تقریباً نیئر فیوچر تقریباً 1 سال رہ گیا, الیکشن کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو کوئی تھوڑا سا دھیان دیں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ جو آپ کو الٹی پڑے. مثلاً فون کالز میں عرض کر دیتی ہوں جی, ہمیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کالز آتی ہیں کہ بھئی فلاں امپورٹنٹ بل ہے, امپورٹنٹ سیشن ہے, یو مسٹ کم. وہ چیکنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ممبر کوئی آؤٹ آف اسٹیشن ہے یا ملک سے باہر ہے تو ان کو پتہ چل جائے کہ آنا, اور یہ تو ہوتا ہے, یہ تو روٹین ہے, اٹس روٹین میٹر. یہ پتہ نہیں کن کی اب ایک اور بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے کہ شاید ان کا دل کرتا ہے کہ کالز چینلز پہ بولیں گے تو ان کو کوئی کال آئی جائے. یہ تو بات آپ نے کلیئر کر دی فون کہاں سے آتے ہیں. مگر آج وزیر داخلہ نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بات کر دی کہ سر پہ ہاتھ, یہ سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا پھر اس کو بھی کلیئر کر دیں, سنوائیے جی. ایک ریکارڈ بولنا چاہتا ہوں تاریخ کا, 4 شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ چاہتے ہیں کہ جو ہاتھ عمران خان سر پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے. یہ ہے سیاست, وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا, ان کے سر پہ نہیں آئے گا. یہ جو ہاتھ کا تذکرہ ہے کہ جو عمران خان کے سر پر ہے وہ یہ اپنے سر پر چاہتے ہیں. ہمارا تو خیال ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, الیکٹڈ کیبنٹ ہے, آپ لوگ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, لیکن شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے اور سہارے ہیں. عائشہ آپ کا خیال بالکل درست ہے اور شیخ صاحب کی بھی بات ٹھیک ہے. لیٹ می ایکسپلین اٹ. سب سے پہلے تو ہم نے 12 بتایا کہ ہمارے سلیکٹر صرف عوام ہیں, اور انشاءاللہ آگے ہم ان کو جو سرپرائز دیں گے یہ انشاءاللہ تاریخ گواہ رہے گی, اور یہ خود بھی بڑا سرپرائز ہوں گے. اگلی بات دیکھیں, کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہو, پاکستان میں جمہوریت ہے, جمہوری حکومت ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو کوآپریٹ نہیں کرنا چاہیے؟ بیکاز ہم ان کے ساتھ لڑائیاں مقابلے نہیں کر رہے. ہم ان کو جو ان کی ڈیو رسپیکٹ ہے, جو ان کی ڈومین ہے, اس میں ان کو ہیلپ کریں. اور جتنے بھی اسٹیٹ کے پلرز ہیں ان کا یہ قانون آئین یہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ, وہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہو یا کسی اور کی ہو, وہ اس کے تابع ہیں اور ایک دوسرے کی سپورٹ سے چلنا ہوتا ہے. ہاں ہم نے ایک کام ڈیفرنٹ کیا ہے کہ ہم نے جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو پنجاب پولیس کی طرح اور آئی جی صاحبان کی طرح ٹریٹ کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی. ہم سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ نہیں دوڑے ڈنڈے سوٹے لے کے, جس طرح ہمارے خلاف کتنے فیصلے آئے ہم نے ان کو تسلیم کیا. جس طرح الیکشن کمیشن میں ہمارے خلاف بھی فیصلے آئے, انہوں نے ہمارے لوگوں کی سرزنش بھی کی, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اپولوجائز کیا. دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے. جمہوریت یہ ہے, جمہوریت ایک خاندان کی سلطنت کا نام نہیں ہے. یہ اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز آج میں کلیئر کروں, ان کی بریکنگ نیوز کیا ہوتی ہے ذرا سنیں کہ او جی خٹک صاحب نے یہ کہہ دیا تو
نور عالم خان نے یہ کہہ دیا بھائی ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہماری تربیت ہمارے لیڈر نے کی ہے, اور وہ اسٹرانگ لیڈر ہے, وہ کسی کی چاہے, اور وہ آگے سے جیسے میں کوئی مدعا رکھوں, میں کو میرا یہ کام نہیں کرے تو آگے سے ہمارا پرائم منسٹر بلیک میل نہیں ہوتا. انہوں نے کل بات ٹھیک کی تھی کہ ان کی کون سی فیکٹریاں ہیں, ان کے کون سے بزنسز ہیں, وہ اس ملک کے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں. مسرت صاحبہ یہ جو پوائنٹ ہے نا آپ کے اندر اختلاف کا, اس پہ میں واپس آؤں گی, لیکن اس سے پہلے والے پوائنٹ پر پہلے اپوزیشن کو لے لیتے ہیں. علی گور بلوچ صاحب, سرپرائز کی بات کر رہی ہے حکومت اور آپ لوگوں کی بات کری کہ آپ لوگ سٹینڈ کہاں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ابھی بھی عدم اعتماد کے ساتھ کھڑی ہے, اور جو بات اخونزادہ چٹان صاحب نے کی, انہوں نے کہا تیار ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہ بلوں کے اوپر نہیں آئیں گے کھل کے سامنے, ہم عدم اعتماد کے موقع پر کھل کے سامنے آئیں گے, اور ہم نے یہ بات 12 کہی. سر یہ فرمائیے گا کہ بات واقعی مسلم لیگ نون کو سمجھ آ گئی ہے, مسلم لیگ نون واقعی تحریک عدم اعتماد جیسے کسی معاملے پر غور کر رہی ہے, یا یہ باتیں ابھی صرف افواہیں اور باتیں ہیں؟ دیکھیں عائشہ, میں نے مسرت صاحبہ کی بھی بات سنی اور چٹان صاحب کی بھی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے تو اس کی مکمل طور پر وضاحت احسن اقبال صاحب نے کر دی ہے. آج آپ دیکھیں اگر یہ تو پھر ایک ڈیبیٹ والا ٹاپک ہے اور اس پر ایک لمبی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اگر کامیاب ہوئے تھے تو مسلم لیگ نون کی سپورٹ کی وجہ سے کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے بلوچ صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا, قطع کلامی کی معذرت. آپ احسن اقبال صاحب کی گفتگو پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال تحریک عدم اعتماد لے کر کوئی بھی ایشو آپ کی ٹیبل پر ڈسکشن میں نہیں ہے, ایسے ہی ہے؟ نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں, یہ جو ہماری پوری اپوزیشن ہے, جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں تمام اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کی, یہ معاملات وہ وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن اس لیول پر ڈسکشن نہیں ہو رہی کیونکہ ابھی یہ منی بجٹ تھا, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پروٹیسٹ کے لیے بھی اناؤنس ہوا ہے, لیکن جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں یہ ڈسکس ہوتی ہے. جب نمبر آف گیم پوری ہو جائے گی, کچھ پتے ہوتے ہیں جو قبل از وقت نہیں دکھائے جا سکتے. جب نمبر آف گیم پوری ہو جائے گی, اپوزیشن کے پاس آج بھی نمبر گیم ان کے حق میں نہیں ہے. نہیں, میری ایک بات مکمل آپ ہونے دینا پلیز. دیکھیں نمبر آف گیم ظاہر ہے, اگر پیپلز پارٹی, چٹان صاحب کہہ رہے تھے اگر چٹان صاحب کی پارٹی کے رابطے میں لوگ ہیں تو یہ ان کے نام ہمیں بتائیں کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں. ہمیں بتانے سے مراد ہے کہ جو ہمارے پارلیمانی لیڈرز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کی لسٹ رکھے ان کے سامنے کہ یہ جناب 20 لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں, یہ 25 لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں. لوگ یہ تو حکومتی پارٹی عوام کی گردن کے اوپر چھری رکھ کر ان کو الٹی چھری کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں. دن بدن ہمارے ایشوز صرف عدم اعتماد نہیں ہے, ہمارا ایشو اس ملک میں پھیلتی ہوئی وہ کرپشن ہے جو اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے کی جا رہی ہے. ہمارے ملک میں وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے جس نے عوام کا جینا دوپہر کر کے رکھ دیا ہے. اور پھر ہاتھوں کی باتیں آپ کے سامنے شیخ رشید صاحب نے کی. یہ تو ساری باتیں ہیں نا بلوچ صاحب, یہ تو باتیں ہیں. پریکٹیکلی اپوزیشن کے پاس کیا ہے؟ ظاہری بات ہے آپ کوئی آئینی طریقہ اختیار کریں گے. سوال پھر وہیں آتا ہے کہ آپ لوگ صرف تقریر کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, یا آپ لوگ آئینی طور پر کوئی آپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں فی الحال وہ آپشن ڈسکشن میں نہیں ہے. ہم ہر آئینی اور قانونی طریقہ وہ اختیار کریں گے, ہم ان کی طرح پی ٹی وی پر حملے نہیں کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. علی گور بلوچ صاحب گفتگو کر رہے تھے, ان کی طرف جائیں گے, مگر جانے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال کچھ نہیں مگر آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. مریم نواز نے کیا کہا گزشتہ روز, یہ سنیے گا. پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس حکومت کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے. اب مجھے لگتا ہے کہ کس قسم کے عذاب میں عوام مبتلا ہیں, اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا. علی گور بلوچ صاحب بات بھی مکمل کیجیے گا, میرا سوال بھی لے لیجیے گا. یہ مسلم لیگ نون کے اینڈ پر کوئی کنٹینیوٹی آف تھاٹ ہے؟ آپ لوگ ایک دن کہتے ہیں حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, پھر سوچتے ہیں کہ کسی بھی طرح اس کو بھیج دینا چاہیے بائی ہوک اور بائی کروک. یہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کسی تاخیر کے بغیر گھر بھیجنے کے لیے تحریک عدم اعتماد یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. سر یہ آپ کی لیڈر کہہ رہی ہیں. دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی اگر قانونی اور آئینی طریقہ یہی ہے نا کہ یہ عدم اعتماد کے ذریعے چلے جائیں, یا جس طرح سے انہوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا اور عوام نے انہیں ان کے اس صوبہ میں بھی ریجیکٹ کیا بلدیاتی الیکشن میں, جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی دوسری بار حکومت بنی تھی.
پھر آپ نے دیکھا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، وہاں سے یہ کک آؤٹ ہوئے، کراچی کی عوام نے ان کو واڈا والے سر ان کو چھوڑیں، بلوچ صاحب ان کو چھوڑیں، اپنی بات کریں سر۔ اب آپ کی ٹیبل پہ ڈسکشن نہیں ہے، صرف آپ لوگ میڈیا پہ آ کر بیان دیتے ہیں۔ نہیں، میڈیا پر بیانات نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس وقت تمام اپوزیشن کی پارٹیز اس بات پر مطمئن ہو جائیں گی کہ وہ تمام لوگ جو ان کی پالیسیز سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور وہ اس حکومت کا اب مزید حصہ نہیں رہنا چاہتے، تو یہ حکومت تو 2 دن بھی نہیں نکال سکے گی۔ اور ظاہر ہے مشاورت کے بعد جو ہے فیصلے، ہمارا پروٹیسٹ کس لیے، ہمارا لانگ مارچ کس لیے ہے، ہم نے جو آج تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر احتجاج کیے وہ کس لیے، اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہیں۔ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ان کو سیاسی شہید بنایا جائے، ہم ان کو آئینی اور قانونی طریقے کے ساتھ اتارنا چاہتے ہیں۔ مگر فی الحال وہ آئینی اور قانونی طریقے کی بھی طاقت آپ میں نہیں ہے، فی الحال آئینی قانونی طریقے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ نہیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ ظالمانہ عوام کے خلاف بل لے کر آئے تھے اس میں بھی ان کے کم از کم 172 ہونے چاہیے تھے، وہ بھی نہیں تھے، اور انہوں نے ہاؤس میں اینڈ پہ جا کر جب ہم نے دوبارہ کاؤنٹنگ کا مطالبہ کیا تیسری بار تو وہ بھی انہوں نے نہ تسلیم کیا، اور بندے تو آپ کی طرح بھی پورے نہیں تھے، اور وہ جو آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں پنجاب میں تو بڑے بڑے دعوے بھی کر چکے آپ لوگ، وہ بھی 25 سے 30 بندے وہ بھی نہیں کہیں دکھتے ہیں، کم از کم غائب ہوتے، ابسٹین کر جاتے ہیں، آپ لوگ پورے کر لیتے ہیں۔ وقت آنے پر سب کچھ سامنے آ جائے گا، تھوڑا انتظار کریں، وقت آنے پر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہاں بالکل، وقت قریب ہے، اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ اب جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں وہ تبدیلی آئے گی کہ جو پاکستان کو پھر ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی، جو مہنگائی کا خاتمہ کرے گی، جو بے بالکل عوام روزگاری کا اسی خاتمہ تبدیلی کرے کا گی۔ انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر مسرت صاحبہ بھی سرپرائز کی بات کری۔ چٹان صاحب، نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب عدم اعتماد کے آپشن پر اب تک قائل نہیں ہو سکے، کیا پیپلز پارٹی اسی جگہ کھڑی ہے ان کے خیال میں کہ عدم اعتماد مقتدرہ کی حمایت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا؟ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ حمایت اپوزیشن کو حاصل ہے؟ میں یہ نہیں سمجھتا ہم پیپلز پارٹی والے، مقتدرہ نے کئی بار کوشش کیا کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں آئے، ہم نے اس کے مخالفت کے باوجود الیکشن جیت کے اقتدار میں آ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے سازشیں کر کے اور پھر ہماری حکومتوں کو ختم کر دیا۔ مقتدرہ نے ہماری بی بی کے خلاف اسامہ تک مل کے اور ہماری بی بی کے خلاف عدم اعتماد لائے، اور ہم نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے اس کو ناکام کر دیا۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں۔ علی گوہر صاحب کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، کیونکہ ہم تو کبھی کبھی چیئرمین کے ساتھ جا کے اور لابی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو اسمبلی کا ممبر ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم پنجاب میں بھی عدم اعتماد لا بھی سکتے ہیں اور کامیابی کر سکتے ہیں، اور قومی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ صاحب کھل کے کہہ نہیں رہے یا کھل کر تسلیم نہیں کر رہے، ابھی کچھ انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ بس اب چٹان صاحب اگر چٹان صاحب کے پاس بندے ہیں تو ہم تو انہیں ویلکم کریں گے۔ سر وہ تو آپ کو پچھلے قریباً 1 سال سے کہہ رہے ہیں ان کے پاس بندے ہیں، گیلانی صاحب کو لے آئے وہ۔ ہمارے پاس بندی تھی تو کامیاب کیا نا، اور عدم اعتماد بھی جب آپ کے پاس بندے پورے تھے تو پھر ہم نے گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا، ہم نے تو گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا۔ آپ نے جب کہا کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں تو ہم نے اکثریت میں ہونے کے باوجود چٹان صاحب آپ کو موقع دیا۔ علی گوہر صاحب، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ عدم اعتماد ہم مسلم لیگ نون کے بغیر لا سکتے تھے، تو ابھی تک لا تھی۔ میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون تیار نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیوں تیار نہیں ہے۔ ایک تو میں نے شاہدہ خان عباسی صاحب کا آپ کو بتا دیا، دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی آپس میں نہیں ہے کہ حمزہ شریف کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے کہ نہیں، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے کہ نہیں، دوسرا یہ ہے، تیسرا خدشہ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم عدم اعتماد لائے اور ہم ڈیلیور نہیں کر سکے تو ہمارے آئندہ الیکشن پہ فرق پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم آئے، وہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے اقدامات کرے، اسمبلیوں کو توڑ دے اور الیکشن کرے تاکہ عوام کے ووٹ کے ذریعے لوگ آ جائے، اور جو بھی عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے گا وہ ڈیلیور کرے گا۔ یہ ملک اس طرح نہیں ہے، یہ ملک یہ نالائقی اور نااہلی نے تباہ کر دیا، اس کو مافیا نے تباہ کر دیا۔ ورنہ ہمارے پاس زراعت ہے، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہے، ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے، ہمارے بہت سینٹرل ایشیا کے ساتھ بارڈرز لگے ہیں،
हमारे पास क्या कुछ नहीं है। ये तो ये मुल्क का जो हालात हुआ है कि आज हमने अपने स्टेट बैंक को सरेंडर किया IMF के सामने, तो ये तो इनके नालायकी की वजह से हुआ। ये इस वजह से मैं एक बात और करना चाहता हूँ। जमशेद चीमा साहिबा ने कहा कि सरप्राइज मिलेंगे। सरप्राइज तो आप लोगों को कई बार मिल गया, ज़िमनी इलेक्शनों में आपको सरप्राइज मिल गया, बल्दियाती इलेक्शन में आपको सरप्राइज मिल गया, और अभी जो बातें कमरों के अंदर हो रहे थे वो मीडिया पे आ गए। क्या आप लोगों के लिए ये सरप्राइज नहीं है? चले, मैं मुसरत साहिबा वाकई मैं भी इसी इशू पे आना चाह रही थी। आप इन्हें कह रही थी कि ये अपने अंदर और घर के मामला देखें, वहां तो नंबर नहीं है। मगर परवेज खटक साहब ने जो कल बात की, इख्तिलाफ रिपोर्ट हुआ, नूर आलम खान साहब आज जिस तरह से बोले हैं, अहमद जवाद साहब जो तंजीमी तौर पर जुड़े रहे, वो जो कुछ कह रहे हैं, वो सब वो बातें हैं जो कि कमरों में होती रही, ड्राइंग रूम्स में होती रही, बिहाइंड द स्क्रीन होती रही, मगर अब आपकी जमात के लोग उन बातों को, उन बयानात को, उन अफवाहों को जबान दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमसे नहीं संभल पा रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों में कैसे जाएंगे। क्या हुकूमत खत्म होते ही तहरीक इंसाफ भी डिसइंटीग्रेट हो सकती है? इस जगह पर मामला थे अंदर, जितने ग्रुप्स के ऐलानात अंदर से हो रहे हैं। आयशा, एब्सोल्युटली नॉट। ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना ये बिल्ली के ख्वाबों में छिछड़े ही रहने हैं। इंशाल्लाह 5 साल हम अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे और अगली दफा गवर्नमेंट भी बनाएंगे। जहां तक रहेगी बात, देखें हर पार्टी का एक कल्चर होता है। PMLN के अंदर कोई आवाज उठाता है तो उसको निकाल बाहर करते हैं, बिकॉज वो जमहूरियत है नहीं वहाँ पे एक खानदान की इजारादारी है। पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब की इजारादारी है, वहाँ पे ये जुबान उठा नहीं सकते। जिन्होंने माइक पकड़ के कहीं किसी जमाने में जो बीबी के साथ ज्यादा लॉयल थे, बात करने की कोशिश की, आज वो पार्टी में कहीं भी नजर नहीं आते। हमारी पार्टी का कल्चर फर्क है। देखिए, जो भी अगर इनकी बात सच हो तो उसके बाद ये जो भी उन्होंने बात की, उसके बाद खटक साहब के बयान को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए कि ये जो दोनों कह रहे हैं इनको देनी चाहिए। मेरा ख्याल है जो अगर उनको कोई इख्तलाफात होंगे तो वो वोट ना करते। लिहाजा इनको इन ख्वाबों पे नहीं जीना चाहिए, कोई और नए ख्वाब बुनने चाहिए और उनकी तलाश में निकले। ये वाली जो चीजें हैं ना, ये इनको तकवीयत नहीं देती, उल्टा इनकी वीकनेस शो करती हैं कि ये तकिया रख के बैठे हुए हैं। हमारे अंदर अगर कभी इख्तलाफात हुए तो इनकी इतला के लिए अर्ज है। ये हम जब से हमारी गवर्नमेंट आई हम यही सुन रहे हैं। और ये तो इत्तेहादियों के भी अब इस दफा नहीं देंगे, अब गए। इत्तेहादी हमारे एलाइज हैं, वो उनकी सर्टन कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है। हर दफा उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई अपनी शर्तें मनवाए, और ये जमहूरियत का हुस्न मैं तो इसको कहती हूँ कि अपनी डिमांड्स आगे रख के, और अगर आपका कोई काम क्या है, वो कोई जाती तो नहीं ना। खटक साहब अपने उनके घर में गैस लगी हुई है, वो आवाम के लिए कह रहे थे ना, तो वन शुड नॉट माइंड, और हम नहीं करते माइंड। नहीं माइंड नहीं करें मुसरत साहिबा, लेकिन फिर इस पे एक सवाल बनता है। परवेज खटक साहब से पहले कराची से अरकान कौमी असेंबली भी गैस के इशू पर बात कर चुके हैं। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब भी गैस बहरान पर वजीर तवानाई से शिकवा कर चुके हैं। अब परवेज खटक साहब अपने पूरे सूबे की बात करते हुए जिक्र कर रहे हैं, कहीं गैस का बहरान PTI हुकूमत के साथ वो ना कर दे जो पीपल्स पार्टी के साथ 2013 में बिजली के मामले पर हो गया था। इसको आप लोग फोर्स ही कर रहे हैं? नहीं, आई टोटली डिसएग्री विद यू। उसकी वजह यह है कि आयशा, एक तो आपके जो ज़खायर हैं वो 9% की रेशो से हर साल एनुअली कम हो रहे हैं। दूसरी, जहां तक रहेगी बात, देखिए हमने हर फैसला मेरिट पे करना है, पॉपुलर डिसीजंस नहीं करने। और वो इसमें हमें कोई दूसरी राय नहीं है कि किसी का प्रेशर आ जाए, एक सर्टन ग्रुप बना के आ जाए। जो मुल्क और कौम के लिए, जो आवाम के लिए बेहतर फैसले होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने वही लेने हैं। अभी मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, माफिया ने ये मुल्क डबो दिया। तो हम भी तो यही बात सुबह शाम दोपहर करते हैं कि माफिया मुल्क डबोने की हत्तुल इम्कान कोशिश करके, क्योंकि उन्हें पता था कि अगली गवर्नमेंट उनकी नहीं है, तो वो जो लंदन में सुलमानी टोपी पहन के इसहाक डार साहब फिरते हैं, वो तबाह करके कुछ जरदारी साहब ने कर दिया। PPP और PMLN हमें तबाह करके देके गए, हम उसको संभालने की कोशिश करें और काफी हद तक हमने बेहतरी ले आए हैं। अगली जहां तक रहेगी बात, देखें ये हर कोई इनसे कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं होती। पीपल्स पार्टी कम से कम अपनी परफॉर्मेंस बता के हमें क्रिटिसाइज करे। मसलन जी KPK में इनकी हुकूमत, भाई KPK में वोट बैंक आज भी हमारा है। PMLN और पीपल्स पार्टी वहां से दफन हुई है, फारिग होगी। छोटी मोटी जमातें जिनका कोई वजूद नहीं था, उन्होंने फिर भी पीपल्स पार्टी जगह बना नहीं रही। अभी तो बिलावल भुट्टो साहब भी अगले मरहले के लिए जा रहे हैं KPK में मुहिम के लिए। सुन तो ले जी, वो जब जाएंगे तो देखेंगे। इनके बड़े हमने नारे सुने, वो छोड़े आप बातें। इनको सिंध को बोले, सिंध की खैर मनाए। हेल्थ कार्ड हमारा इनको सिंध में इंशाल्लाह शिकस्त देगा। अगली जहां तक रहेगी बात, देखें तहसील लेवल पे भी
اور ولیج کاؤنسل میں بھی نمبر آف ووٹ ضرور کمپیئر کریں، ان دونوں جماعتوں کو بتائیں کہ پلیز جا کے ای سی پی کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ کس پارٹی کے ووٹ سب سے زیادہ ہیں۔ عوام آج بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری اپنی ذاتی پارٹی کی ٹکٹس کی بے وقوفیوں کی وجہ سے چند سیٹس لیے، اگلا انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم ان کو بتائیں گے کہ آئے نا میدان لگا ہوا ہے، میں ابھی ان کو بتا رہی ہوں، اپنی تیاری کر لیں، کوئی کینڈیڈیٹ ہے جی انشاءاللہ عقل مندی سے دیں گے، زیادہ عقل مند ہمیں ان لوگوں نے کر دیا، اور انشاءاللہ میں سرپرائز یہی بات کر رہی ہوں۔ باقی جہاں تک جو چھوٹے موٹے جوکرز ہیں پارٹیوں میں آتے ہیں اور وہ جیسے احمد جواد جیسے لوگ، تو ان کی باتوں کی کوئی میں اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ میں ان کو جواب دوں۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، آپ جوکر کہہ رہے ہیں، ہر باہر جانے والے بس وہ لگانا، وہ ہے جوکر، وہ جوکر، وہ سرٹیفائیڈ جوکر ہے۔ اگلی بات جہاں تک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ اس ملک میں اتنی مہنگائی بڑھی کہ موٹر وے جو ان کے زمانے میں بنی تھی اس سے ہم آج سستی بنا رہے ہیں۔ اتنی مہنگائی بڑھی کہ ان کے زمانے میں جو سڑکیں بہت مہنگی بنی تھی وہ ہم ان سے بہت سستی، آدھی سے بھی کم قیمت پہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں ان کو کہیں ایک آخری بات کہ میرے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں علی گوہر صاحب، کہ مریم جو شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے انہوں نے ملازموں کے جو اکاؤنٹ میں ڈالے، ذرا ان کا بھی پلیز جواب دیتے جائیں۔ 7 ارب ان کا بھی بتا دیں۔ سلمان صاحب کب تشریف لائیں گے ان کا بھی بتا دیں۔ اور ایک اور گڈ نیوز کہ ان کے جو ہر دل عزیز لیڈر، انقلابی لیڈر جنہوں نے آگے انقلاب لانا اور ہمیں گورنمنٹ سے آؤٹ کرنا، ان کو بھی ہم واپس بلا رہے ہیں۔ میں آتی ہوں یہ واپس لانے کے معاملے پہ بھی۔ جی اخوندزادہ چٹان صاحب، یہ مسرت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سرپرائز انہوں نے بتا دیا کیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کوئی نئے خواب انہیں، کوئی کچھ اور زیادہ راہ چنے، مطلب ہے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ پورا ہونے کا نہیں ہے۔ نہیں، ہم کو پرانے خوابوں میں چھوڑ دیا، یہ لوگ تو نیا پاکستان بنا رہے تھے، جو بنا دیا وہ تو سارے قوم کے سامنے ہے۔ لیکن میں اس کے ایک بات کے ساتھ بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے موٹر جو ہے بہت سستے ہیں، کیونکہ فیس بک پہ ہے، ٹویٹر پہ ہے۔ اب ایک چیز ٹویٹر پہ آپ ڈالیں گے تو اس پہ کیا خرچ آئے گا، کیونکہ زمین پہ تو اس کا کوئی موٹر وے ہم نے نہیں دیکھا۔ زمین پہ تو ہم نے ایک چیز ان کا دیکھا ہے جو پشاور BRT ہے، جو ان لوگوں نے پہلے اس کو جنگلہ بس کہا، اس پہ برا بلا کہا، ان کا جو ٹوپ چیز ہے، اسد عمر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ تو میں 9 ارب میں بنا سکتا ہوں، یہ تو انہوں نے اتنا بڑا خرچہ کیا۔ تو وہ BRT ان لوگوں نے بنایا ہے جتنا اسلام آباد، لاہور اور ملتان کا BRT پہ جتنا خرچ آیا ہے، ان سے 20 ارب زیادہ کا خرچہ صرف پشاور BRT پہ آیا ہے، کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ ہے، وہ زمین پہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے چاہے سونامی ٹری ہے، ان کے ہسپتال ہے، ان کے موٹر وے ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے اس ملک میں بنائے ہیں، تو وہ سارے فیس بک پہ ہے، وہ سارے ٹویٹر پہ ہے، اور اس پہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایک تک کا خرچہ نہیں آیا ہے۔ ویسے آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، مگر پنجاب حکومت پلان کر رہی ہے وہ تمام ماڈلز جو منصوبے بنائے ان کے ماڈلز بنا کے عوام کو یاد کرائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ قریباً 60 پروگرامز ہیں یا منصوبے ہیں ان کے ماڈلز۔ جی مسرت صاحبہ۔ عائشہ میں بھائی کو بتاؤں کہ PMLN سے ہم کوئی بات کریں نا، کرپشن کی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم نے موٹر وے بنائی، اور ٹوٹل انہوں نے جو بنائی تھی اپنے دور حکومت میں مختلف ادوار میں 1400 کلومیٹر۔ اور اخوند بھائی ویسے ایک بات مانے، میں ان کی بات ہوگی مسرت صاحبہ، آپ کی جماعت جو ہے وہ مانتی نہیں کہ سڑکیں اہم ہیں، انہوں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ سڑکیں اہم ہیں اور وہی بننی چاہیے، یہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں۔ سن تو لینا عائشہ، ہم یہ کہتے ہیں سڑکیں بھی اہم ہیں، اس سے پہلے ہیلتھ، اس سے پہلے صاف پانی، اس سے پہلے تعلیم۔ ٹھیک ہے، 2700 کلومیٹر ہم نے بنائی ہے علی بھائی، 2700 کلومیٹر۔ میری گزارش سن لیں آپ، میری گزارش سن لیں آپ۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے، انہوں نے صحت کا نعرہ لگایا، انہوں نے تعلیم کا لگایا، آج 4 سال ان کی حکومت کو ہو گئے ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو لاکھوں کی تعداد میں ٹیچر بھرتی ہوئے تھے۔ تعلیم کی بات کرنے والوں نے، آپ ان کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے تعلیم کا بجٹ کم کر دیا ہے۔ آپ ان کا بجٹ کا ریکارڈ نکلوائیں، انہوں نے ہیلتھ کا بجٹ کم کر دیا ہے۔ آپ ان کے صحت کارڈ دیکھ لیں، آپ ان کی جتنی باتیں ہیں، جس طرح سے چٹان صاحب نے کہا ہے، آپ کو عملی طور پر کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ ہسپتالوں میں چلے جائیں، ادویات نہیں ہیں، ادویات غائب ہیں۔ اور یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں، ہماری بات پر نہ جائیں، ان کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق اربوں روپے جو باہر سے خیرات میں ملے تھے وہ ان کی حکومت نے، عمران خان اور اس کے حواریوں نے ہڑپ کیے ہیں۔ جو اربوں روپے نکلے علیمہ باجی کے اکاؤنٹ سے وہ ہم نے تو نہیں کہا تھا،
اس کو انہوں نے کرپشن کی بجائے FBR کا کیس بنا دیا کہ یہ تو جناب صرف ٹیکس اس پر دینا ہے، لیکن یہ سورسز نہیں بتائے کہ علیمہ خان صاحبہ کے صاحب کو جائیداد ان کے ورثے میں کیا ملی تھی اور وہ اربوں روپے کیسے آ. پھر ابھی فارن فنڈنگ کا کیس دیکھ لیں، یہ الیکشن کمیشن کی منتیں کرتے رہے اور منت سماجت کرتے رہے کہ بھائی خدا کے لیے یہ رپورٹ شائع نہ کریں، اور اس میں بھی ان کے خفیہ اکاؤنٹس بھی پکڑے گئے اور ان کے کروڑوں اربوں روپے بھی پکڑے گئے. پھر چینی اور آٹے کی جو داستانیں جس سے انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں وہ پاکستان کے کسی بندے سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، لہذا یہ بات نہ کریں. عمران خان نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا کہ اپنی ATM بناؤ اور اس کے اندر پیسہ بھرو اور خود کہو کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے. بھائی اگر آپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے تو آپ بنی گالا کے محلات کیسے چلا رہے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے تو آپ اربوں کروڑوں روپے لگا کر الیکشن کس طرح سے جیتتے ہیں؟ یہ جہاز اور ہیلی کاپٹر کہاں سے چلتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اگر آپ کی اپنی ذاتی آمدن نہیں ہے تو پھر آپ نے جو انہوں نے گھر چلایا وہ علی گوہر بلوچ صاحب ویلڈ سوال اٹھا رہے ہیں، اور یہ تو آپ کو پارلیمان کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان سے سوال اٹھانے چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. علی گوہر بلوچ صاحب، نواز شریف کی واپسی آپ لوگوں نے تو مذاق میں شاید یہ بات کہہ دی تھی، مگر حکومت بہت سنجیدہ ہے واپس لانے کے لیے، اور یہاں تک کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. کیا واقعی نواز شریف واپس آنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل، یہ گھبراہٹ کا شکار ضرور ہے میاں نواز شریف صاحب سے، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات آتی ہے تو یہ تل ملا جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے انگلینڈ میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ ان کے لیے مطلب ہے کہ ان کو آپ نے دیکھا کہ خٹک صاحب کا جو حلقہ تھا جس میں ان کی طوطی بولتی تھی، وہاں پر جو ان کو شکست ہوئی وہ میاں نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوئی. جو ان کو ڈسکا اور وزیر آباد میں شکست ہوئی، اور ڈسکا میں تو یہ رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے بھی پکڑے گئے، جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئی، جو ضمنی الیکشن میں 14 میں سے 13 انہوں نے ہارے ہیں، یہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی جادو ہے جس کا سحر پاکستان کی عوام کے دلوں میں ہے. میاں نواز شریف صاحب تو وہ لیڈر ہے جب عدالتوں نے ان کے خلاف سزائیں سنائی تھیں، اگرچہ ہمارے ان پر شدید تحفظات ہیں، لیکن پھر بھی اداروں کے وقار بحال کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئے، اپنی اس وقت ان کی اہلیہ جو تھی وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہ واپس آئے. اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب سر اس وقت الیکشن سے پہلے آئے تھے، کیا آپ بھی کسی الیکشن کا اعلان ہوگا تو آئیں گے؟ انشاءاللہ چوتھی بار وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہی ہوں گے. یہ کٹ پتلی حکومت شیخ صاحب نے کہا ہے کہ چاروں شریف پاکستانی سیاست سے مائنس ہیں، وزیر داخلہ مائنس کر چکے چاروں شریفوں کو. نہیں، وہ شیخ رشید صاحب کی دیکھیں نا، وہ تو زبان کی کمائی کھاتے ہیں، ظاہر ہے وہ یہ بولی نہ بولیں. جب بھی کوئی ایسی حکومت آئے گی جو سلیکٹڈ حکومت ہوگی اس کے وزیر شیخ رشید صاحب ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، شیخ رشید صاحب کو انہی باتوں کی وجہ سے وزارتیں اور عہدے ملتے ہیں. اور سر نہ کریں، پھر ان کا ایک ماضی بھی ہے، آپ کے لوگوں کے بھی ساتھی رہ چکے ہیں. لیکن ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے سر پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کی ووٹ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہی حکومت قائم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگلے وزیر اعظم بھی میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ جو 2013 سے لے کر 2017 وہ نواز شریف صاحب جو عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، وقت کی تلاش میں ہے. جو سوال کرو وقت پہ بات ہوگی، وقت دیکھیں گے، وقت طے کرے گا. عوام ادھر مر رہی ہے، وہ وقت طے کر رہے ہیں بیٹھے. مسرت صاحبہ ذرا یہ آپ کی طرف میں آؤں گی، نواز شریف کی واپسی کو لے کر یہ 2 بیانات سنیے گا، پھر سوال رکھتی ہوں. ہم مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کی مدد کریں گے، وہ جو لیڈرشپ کرائسس سے گزر رہے ہیں ان کے لیڈر واپس آئیں. اگر ہمیں زبردستی بھی یہ کام کرنا پڑا تو ہم ان کے لیے کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہماری جستجو جاری ہے. اور نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں آئیں، نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں. یہ فرمائیے گا، یہ ایک پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، ایک وزیر داخلہ پاکستان ہے. ابھی جو علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہے تھے، آپ لوگ نواز شریف فوبیا میں ہیں، کسی دباؤ میں ہیں، یا نواز شریف کی واپسی PTI حکومت کی سیاسی ضرورت ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں عائشہ، میں اس کے اوپر بھی ایک لاجیکل تھنکنگ رکھتی ہوں. مجھے یہ بتائیں، اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے انقلاب آ جائے گا تو یہ وہ لے کے کیوں نہیں آ رہے انقلاب؟ نمبر 1.
یہ جو ان کی بیٹی سارا دن پی ڈی ایم کے اندر مولانا صاحب اور ادھر ادھر مینجمنٹ کرتی پھرتی ہیں، روزانہ سخت والی سزائیں دیتی ہیں کہ کچھ بھی کرنا پڑے تو حکومت گر جائے گی، تو وہ کچھ کرنے کی بجائے وہ ابا جی کو واپس لے آئیں تو حکومت گرا دیں اگر ان کے آنے سے گرنی ہے۔ ہم تو دیکھیں شیخ رشید صاحب نے تو بڑی زبردست بات کر دی نا بھی، مطلب نہ تو دیکھیں ہم ان کو بھیج نہیں رہے تھے تو یہ مرے جا رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا، اور کارکنان بیچارے مجھے ان پہ ترس آتا ہے، انہوں نے چھریاں چلائیں، کل خوانی، قرآن خوانی، اور انہوں نے کہا کہ ہم قتل کا مقدمہ کر دیں گے اگر وہ ان کو نہیں جانے دیں گے۔ اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں واپس تشریف لیں، بڑا تسی علاج کرا لیا، سارا کچھ ہو گیا، جس طرح منی ٹریل نہیں دی، علاج کی بھی کوئی ٹریٹمنٹ ٹریل نکال کے دکھا دے تو میں مان جاؤں، پی ایم ایل این کا ہی کوئی بندہ کوئی جرت کر لے۔ بھائی ثابت ہو گیا کہ آپ جھوٹ بول کے گئے تھے، جھوٹی بیماری کا بہانہ کیا تھا، آپ ایکسپوز ہو گئے، اب دوبارہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں۔ آپ نے ایک نعرہ مار دیا ہے، ہم تو ایفرٹ کر رہے ہیں نا، ہم لیگل ایفرٹس ہی کریں گے نا اس ایبسکونڈر کو لانے کے لیے، تو آپ ایک عملی قدم اٹھائیں اور جی ایک وقت بتائے گا، آپ ایفرٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں آنا ہے آئیں، نہیں آنا ہے نہ آئیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف کی واپسی آپ کی سیاسی ضرورت ہے؟ میں محاورہ بولتی ہوں عائشہ، جی جی عائشہ کہتی ہیں نا ایک بار بار سوال کیا جائے تو جیسے پنجابی میں تو کہتا ہے سن تو لیں، جی جی اچھا بس تو آپ لے آئیں، آپ ہمیں ہماری خوشی نہ دیکھیں نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہماری خوشیاں تو نہیں پوری کر رہے نا، اور جو ہماری امیدیں ہیں ان کو تو آپ پوری، یہ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مغروں لات جو کرنا ہی کر، مطلب یہ تھا کہ آنا ہے آ، نہیں آنا نہ، وہ محاورتن تھی بات۔ بٹ اگر آپ ویسے دیکھیں تو میری بات سنیں، نہیں محاورتن نہیں ہے، انہوں نے بڑے واضح مسرت صاحبہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا، انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے نہ آئیں، ہمیں بہت علی بھائی آپ ہمیں ڈرائیں، لے آئیں، علی بھائی آپ ہماری گھبراہٹ میں اضافہ کریں، انقلاب میرے سوال کا جواب دے دینا، آپ کی ضرورت ہے نواز شریف کو واپس لانا یا پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں کچھ ترس آ جاتا ہے، یقین کریں خیال، جب آپ اتنی بے بسی دیکھتے ہیں، کے پی کے میں آپ ہار گئے، کنٹونمنٹ بورڈ آپ ہار گئے، کراچی والے حلقے سے آپ چھٹے نمبر پر آئے، خدا کے لیے۔ چلیں مجھے اخوان زدہ چٹان صاحب سے بھی اچھا کامنٹ چلو وہ تو ہو گیا نا، مکمل کریں۔ اچھا میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جو چائے کی پیالی میں آپ نے طوفان برپا کیا ہوا ہے نا، اس کو پریکٹیکلی کوئی چھوٹی سی طوفانی تو کچھ تو کرے نا، وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں، چھوڑ دیں، وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اخوان زدہ چٹان صاحب وہ وقت 2023 سے کے بعد بھی نہیں آئے گا، چلیں جی آنا ہی نہیں ہے۔ اخوان زدہ چٹان صاحب نواز شریف کی واپسی کیا آج کے سیاسی ماحول کی ضرورت ہے، یا جو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ چاروں شریف پاکستان کی سیاست سے مائنس ہے تو حکومت بلا وجہ وقت ضائع کر رہی ہے اپنا؟ دیکھیے جی آج پاکستان کے عوام کا مسئلہ نواز شریف صاحب نہیں ہے، آج پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ سستے تیل ہے، آج پاکستان کا مسئلہ سستی بجلی ہے، آج پاکستان کے عوام کا مسئلہ گیس ہے، گیس لائی، بجلی لائی، چینی لائی، یوریا کے لیے یہ جو کسان در بدر پھر رہے ہیں، 11,000 12,000 پہ یوریا مل رہے ہیں، یوریا اس ملک میں آئے، عوام کا ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں کو لائے اور اپنا ٹائم اس پہ ضائع نہیں کرے۔ آپ لوگوں کا جو یہ ڈرامہ تھا وہ پٹ گیا ہے کہ میں ایسی نکال دوں گا، میں پن کا اتار دوں گا، 4 سال آپ لوگوں کے ہو گئے، آپ لوگوں کا نہ اخلاقی جواز ہے نہ قانونی جواز ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں۔ اور یہ جو جمشید چیمہ صاحب چیمپئن بن رہے ہیں کہ ہمارے پارٹی میں اتنا جمہوریت ہے، چاہے کوئی کچھ بھی بات کرے ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ اگر آپ لوگ کچھ نہیں کہتے تو آپ لوگوں نے جسٹس وجوہ الدین کو کیوں نکال دیا، اکبر اس بابر کو کیوں نکال دیا، وہ پوجیا قصوری بیچارے کو کیوں نکال دیا؟ میرا ایک وائس چانسلر تھا، وہ پشاور یونیورسٹی کا، میرے پاس میں بہت معذرت چاہوں گی، بہت معذرت ویلڈ ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت ان سوالوں کے جواب پی ٹی آئی سے لیں گے۔ علی گور بلوچ صاحب، اخوان زدہ چٹان صاحب، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے، اجازت دیجیے۔